सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमना असलम और मैं हूँ अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग YouTube पे भी देख सकते हैं। youtube.com/24 News HD पर सब्सक्राइब कीजिए। उनका बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के दौरा लाहौर के असरात। सूबाई वज़ीर बराए वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज असद खोखर ने वजारत छोड़ दी। उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है। असद खोखर का कहना है कि वजारत से हटाया नहीं गया, खुद इस्तीफ़ा दिया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म के दौरा लाहौर के असरात सामने आने लगे हैं। सूबाई वज़ीर बराए वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज असद खोखर ने वजारत छोड़ दी है, जबकि उनका इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया गया है। असद खोखर का कहना है कि वजारत से हटाया नहीं गया, खुद इस्तीफ़ा दिया है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार सलीम बुखारी साहब। सलीम बुखारी साहब, इस्तीफ़ा दे दिया जाता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा लाहौर के बाद एक वज़ीर की जानिब से, और ये साथ ही साथ उनका इस्तीफ़ा फ़ौरन से मंजूर भी कर लिया जाता है। कैसे देखते हैं आप इस मामले को? देखिए, बिल्कुल आपने शुरू में ठीक कहा कि वज़ीर आज़म के दौरे के बाद ये डेवलपमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ख्याल ये था कि जितना पार्टी के अंदर से प्रेशर है और जितना परफॉर्मेंस के एतबार से तकाजा किया जा रहा है, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो मुख्तलिफ हल्के हैं, कि चीफ मिनिस्टर को तब्दील किया जाए ताकि कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी सही ढंग से जो है वो हो सके। तो ख्याल ये था, एक हल्के का ख्याल था और वो भी PTI के अंदर ही, कि इमरान खान साहब इस दफा लाहौर आएंगे तो कोई ना कोई अहम फैसला हो जाएगा। लेकिन फिर सबने देखा कि इमरान खान साहब, जैसा कि वो सारी दुनिया जानती है कि वो बहुत जिद्दी आदमी है, वो अभी भी अपनी जिद पर कायम है और जाते हुए भी फिर कह गए हैं कि किला बहुत मजबूत है उनका। वो किला क्या है इसके ऊपर भी बहुत चेमगोइयाँ हो रही हैं। इस वक्त शायद मुनासिब वक्त नहीं है उस पर बात करने का, लेकिन ये इस्तीफा आना जो है ये पार्टी के अंदर की डिवाइड को फिर जाहिर भी कर रहा है, नुमाया भी कर रहा है। और पार्टी के अंदर जो मुख्तलिफ धड़े हैं, और ख़ास तौर से उनमें से मेजॉरिटी उन धड़ों की जो है वो चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार को तब्दील करने की ख्वाह है। तो उसके नतीजे में मेरे ख्याल से असद खोखर साहब का जो इस्तीफा है, उन्हीं में से एक धड़े की नुमाइंदगी है ये, कि उनकी तरफ से इजहार किया गया है ना गैर इत्मीनान सूरत हाल का। तो मेरे ख्याल से इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है कि बुज़दार साहब जो है उनको चूंकि इमरान खान साहब ने एक और लीज ऑफ लाइफ देने की कोशिश की है, तो उसके ऊपर रिएक्शन पार्टी के अंदर से है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, आप अपनी राय दे रहे थे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह ताड़र इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और पंजाब में जो हुकूमती पॉलिसी और गवर्नेंस है, उस हवाले से वो ना सिर्फ वज़ीर आला पंजाब बल्कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को सराहते हैं। उसके बावजूद उनकी वापसी से पहले कमिश्नर लाहौर डिवीज़न को और वज़ीर फॉरेस्ट को, वज़ीर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को फारिग कर दिया गया। इसका एक बैकग्राउंड है। कल जिस तकरीब के लिए वो तशरीफ़ लेकर गए, उस तकरीब में वो एक इफ्तिताही तकरीब थी। उस तकरीब में उन्होंने एक बार फिर एक ऐसे प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया जिसका ना सिर्फ संगे बुनियाद 2014 में रखा जा चुका था, बल्कि उस पर 70% काम भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में मुकम्मल हो चुका था। मैं सवाल यहाँ पे ये रखना चाहता हूँ कि कायद आज़म बिज़नेस पार्क, जिसका कल इफ्तिताह किया गया और जिस हवाले से नाम नहाद वज़ीर आज़म ने बुज़दार साहब की प्लानिंग और उनकी काविश को सराहा और बाकायदा इशारा करके कहा कि इसकी लोकेशन आपने बहुत अच्छी सिलेक्ट की है, ये मैं देख रहा हूँ, ये मोटरवे के करीब है, आपने इसकी लोकेशन बहुत अच्छी सिलेक्ट की है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि इसकी लोकेशन 2014 में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा सरकारी महकमों की फिजिबिलिटी और इंडस्ट्रियल जोन की डेवलपमेंट का पोटेंशियल देखते हुए इसकी लोकेशन को फाइनलाइज किया था।
ایک تو یہ لوکیشن میاں شہباز شریف صاحب نے فائنل کی، اس کے بعد اس پروجیکٹ کی باقاعدہ قواعد و ضوابط کے مطابق ٹینڈرنگ کی گئی۔ ٹینڈرنگ کے نتیجے میں ایک چینی کمپنی نے اس پروجیکٹ پہ کام کیا، اس کو باقاعدہ پلاننگ منسٹری سے اپروو کروایا گیا۔ لینڈ ریونیو ایکٹ جو پنجاب کا لینڈ ریونیو ایکٹ ہے اس کے سیکشن 4 کے تحت وہاں پہ لینڈ ایکوزیشن کی گئی، اور اس لینڈ ایکوزیشن کو پلاننگ منسٹری کی پروونشل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے اپروو کیا۔ 3.3 ارب کی لاگت سے 1400 ایکڑ زمین وہاں پہ ایکوائر کی گئی۔ ایکوائر کرنے کے بعد میاں شہباز شریف صاحب نے 2014 سے لے کے 2018 تک اس پروجیکٹ کی متعدد میٹنگز کی، اور الیکشن سے 1 ماہ پہلے اس پر 70% کام مکمل ہو چکا تھا۔ قائد اعظم اپیرل پارک کو جانے والی سڑکوں پر بھی کام مکمل ہے، اور پچھلے 2 سال سے حکومت پنجاب وہاں کی گیس کی سپلائی کے لیے جو اپلیکیشنز دی تھیں وہ اب تک پینڈنگ پڑی ہیں، اس پر فیصلہ نہیں ہو سکا۔ کل ایک ڈھونگ رچایا گیا، ایک ڈھونگ رچا کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی، اور اگر عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے ان کی کارکردگی، جو کہ کارکردگی اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے، کارکردگی کا آپ موازنہ کرتے ہیں کسی اور کی کارکردگی کے ساتھ، ان کی تو کارکردگی ہے ہی نہیں۔ اچھی بری تو وہ ہوتی ہے جو چیز موجود ہو، جو چیز سرے سے موجود نہیں ہے اس کا اچھا یا برا ہونے کا کیا جواز ہے۔ اور ایک پرانے پروجیکٹ جو شہباز شریف صاحب کا ویژن تھا، جس پہ 70% کام مکمل تھا، اس کو عثمان بزدار کا ویژن ڈکلیئر کرنا، اس کو عثمان بزدار کی ذات سے منسوب کرنا، پھر اسی پروجیکٹ کی لوکیشن اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے اس کی کارکردگی کو سراہنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈھونگ رچایا گیا، یہ صرف اس لیے رچایا گیا کہ بہانہ چاہیے تھا عثمان بزدار کی رخصت کے حوالے سے جو افواہیں گردش کر رہی تھیں ان کو ختم کرنے کا ایک بہانہ چاہیے تھا۔ تو آپ کوئی اور پروجیکٹ پکڑ لیتے، کسی اور پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیتے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یا تو آپ کے ارد گرد لوگ آپ کو بتاتے نہیں ہیں، یا واقعی آپ اتنے معصوم ہیں کہ اس کی لوکیشن پروجیکٹ کی اور اس کی تکمیل کے حوالے سے آپ نے عثمان خان بزدار کو سراہا، اور عثمان خان بزدار کو اگر آپ پوچھ لیتے کہ بھائی یہ تم نے کب زمین سلیکٹ کی تھی، تو وہ شاید آگے آئیں بائیں شائیں کرتا اور آپ کو جواب دینے سے قاصر رہتا، مگر آپ نے بھی اس سے باز پرس نہ کی کہ اس پروجیکٹ کی اپروول کب ہوئی، اس پہ لاگت کتنی آئی، اور اس پروجیکٹ کی سائٹ تم نے کیسے سلیکٹ کی۔ تو یہ افسوسناک ہے کہ جس کو وسیم اکرم کا نام دیا گیا وہ اپنے کھلاڑی آؤٹ کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ وہ جب سے آیا ہے میں نہ مانوں کی پالیسی ہے، چیف سیکرٹریز وہ 4 تبدیل کروا چکا ہے، آئی جیز وہ 5 تبدیل کروا چکا ہے، وزیروں مشیروں کو وہ روز تبدیل کرواتا ہے، اور جو اس کو تنگ کرے وہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں جیل بھی چلا جاتا ہے، چاہے وہ وزیر ہو۔ تو کارکردگی ہے کہاں پہ؟ پچھلے 2 سال کے اندر کوئی ایک اینٹ بھی لگی ہو؟ ایک اینٹ نہیں ہے جو پچھلے 2 سال میں لگی ہو۔ میاں نواز شریف کی قیادت میں جس ٹیم نے ڈیلیور کیا، میاں شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں جو منصوبے لگائے، یہ اس کو مینٹین کر لیتے تو بہت بڑی بات تھی۔ اس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے سسٹمز ہیں، اس میں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ہے، اس میں بجلی کے منصوبے ہیں، اس میں ہسپتال ہیں، اس میں 3 میٹرو بس پروجیکٹ ہیں۔ راولپنڈی، اسلام آباد، ملتان اور لاہور کا جو میٹرو بس پروجیکٹس ہیں، یہ 90 کلومیٹر کے پروجیکٹس تقریباً بنتے ہیں، جس کے اوپر 91-92 ارب کی لاگت آئی اور یہ اپنی پایہ تکمیل کو پہنچے۔ تو جو اب تک پشاور BRT ہے جس کو 3.5 سال سے اوپر ہو گئے ہیں،
اس کی تکمیل کے حوالے سے کوئی ڈیٹ ابھی سامنے ہی نہیں آئی، اور وہ ایک پروجیکٹ 22 کلومیٹر کا، اس کی جو کاسٹ ہے وہ 125 ارب سے تجاوز کر گئی ہے، اور اس دفعہ بھی بجٹ میں اس کے لیے 2 ارب روپیہ رکھا گیا ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ چیخ چیخ کے پوچھتی ہے کہ ناقص مٹیریل استعمال ہوا، آپ نے جو کوریڈور بنایا اس کی چوڑائی اتنی ہے ہی نہیں کہ وہاں سے بس گزر سکے، پورا پشاور شہر آج کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ تو ہم نے تو 3 میٹرو بس پروجیکٹ کھڑے کیے ہیں، آپ کی اپنی کارکردگی کیا ہے؟ پورے کے پی کے میں 7 سال سے آپ کی حکومت ہے، ایک برن سینٹر نہیں ہے، ایک چلڈرن ہاسپٹل نہیں ہے۔ ہم نے تو ہسپتالوں کے جال بچھائے، 12,000 میگا واٹ بجلی لگائی، مگر آپ کا وتیرہ بن چکا ہے کہ جو پروجیکٹس یا تو ہم مکمل کر کے گئے یا جو ہم نے شروع کیے اس پہ اپنی تختیاں لگا کے ایک ڈھونگ رچا کے اس کا کریڈٹ کلیم کرنے کی کوشش ہے۔ آپ لاہور سکھر موٹر وے کو دیکھ لیں، آپ کامیاب جوان پروگرام کو دیکھ لیں۔ کامیاب جوان پروگرام پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کے نام سے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوا، اس کا نام چینج کر کے اور اس کا اب کریڈٹ کلیم کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کا ویژن تھا؟ کیا آپ اس پروجیکٹ کو لے کے آئے ہیں؟ انصاف صحت کارڈ کو دیکھ لیجئے، میاں نواز شریف صاحب نے لانچ کیا ہیلتھ کارڈز کا سسٹم، اس پہ بھی اپنے جماعت کے رنگوں کا جھنڈا لگا کے اس پہ بھی کریڈٹ کلیم کیا جا رہا ہے۔ دیامر بھاشا کی لینڈ ایکویزیشن 125 ارب روپے کی وہ لینڈ ایکویزیشن مکمل ہوئی میاں نواز شریف کے دور میں، اس پہ بھی عمران خان صاحب کریڈٹ کلیم کر رہے ہیں۔ آپ کا اپنا ویژن ہے کیا؟ آپ کے اپنے پروجیکٹس ہیں کون سے؟ اور آپ نے اب تک کیا کیا ہے؟ جو آپ نے کیا ہے وہ بھی قوم کے سامنے ہے۔ آٹا ہو اس کی قلت، چینی ہو اس کی قلت، پیٹرول ہو اس کی قلت، اور اس وقت جو ویٹ کرائسس ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ گندم کی کٹائی کے بعد گندم امپورٹ کرنا سمجھ سے باہر ہے۔ ہم ایسا ملک تھے جو گندم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، اور اس وقت وزیر جو ہیں نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے، وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے سوال کرتے ہیں کہ جی گندم گئی کدھر؟ آپ کی حکومت ہے، آپ بتائیے گندم کہاں گئی؟ ان تمام حالات کے ذمہ دار عمران نیازی ہیں، کیونکہ اگر چینی کا کرائسس بھی دیکھا جائے تو ان کو بتایا گیا تھا کہ اس دفعہ پیداوار کم ہے اور پیداوار کم ہونے کی وجہ سے قلت پیدا ہوگی، تو اس کو ایکسپورٹ نہ کیا جائے۔ وزیر اعظم پاکستان نے ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد عثمان خان بزدار صاحب نے سبسڈی دی۔ اس سبسڈی سے مستفید ہونے والے جو چینی کمیشن رپورٹ میں سر فہرست جن کا نام ہے جہانگیر خان ترین صاحب کا، ان کو این آر او دے کے عمران خان صاحب نے رات کے اندھیرے میں جس طرح رخصت کیا وہ بھی قوم کے سامنے ہے۔ تو یہ جو کھاتا ہے تو بتاتا بھی ہے کہ حکومت ہے، کہ ہم نے اتنا کھایا ہے تو ہم نے یہ پبلش بھی کی ہے رپورٹ۔ تو ذمہ داروں کو کیفر کردار تک کون پہنچائے گا ان کو، اور ان کے خلاف ایکشن کون لے گا؟ جہانگیر خان ترین صاحب نے 56 کروڑ کی سبسڈی لی۔ سبسڈی لینے کے بعد انہوں نے جب چینی یہاں سے ایکسپورٹ کی تو ڈالر کا ریٹ 155 تھا، جس سے ان کو منافع ہوا، اور جب ایکسپورٹ کرنے کے بعد لوکل مارکیٹ میں قلت پیدا ہوئی تو یہاں چینی 85 روپے سے 90 روپے تک ملتی رہی، اس سے فائدہ اٹھایا۔ لگ بھگ 100 ارب کا فائدہ جہانگیر خان ترین صاحب نے اس سے اٹھایا۔ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے، اور موصوف کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ جانے سے پہلے ایک بیان جاری کرتے کہ جی میں باہر جا رہا ہوں، علاج کی غرض سے جا رہا ہوں۔ جب چور چور کے نعرے لگے تو 3 دن بعد باہر سے وضاحتی بیان جاری ہوا کہ میں باہر آ گیا ہوں۔ پیٹرول کے کرائسس کے پیچھے کیا تھا؟ راتوں رات جو پیٹرول نایاب تھا وہ دستیاب کس طرح ہو گیا، اور وہ کس کی ڈیل ہوئی، کس کے ساتھ ہوئی؟ کس حکومتی نمائندے نے آئل سپلائی کرنے والی کمپنیز کے ساتھ ڈیل کی، جس میں آئل سپلائی کمپنیز کو جو منافع جا رہا تھا وہ 17% سے 90% پر چلا گیا، اور راتوں رات جو ہے وہ پیٹرول دستیاب ہو گیا۔ ابھی آٹا جو ہے وہ 40 کلو کا جو ہے وہ 2200 سے 2000 مل رہا ہے، گورنمنٹ کا ریٹ 1400 ہے۔
تو یہ کرائسس در کرائسس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو آپ کی کابینہ میں بیٹھے ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ نے کہا تھا کہ باہر سے نوکریاں لینے آئیں گے تو وہ آ گئے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ پاکستان آئیں گے لوگ نوکریاں لینے، تو وہ آئے بھی ہیں۔ آپ نے گورنر اسٹیٹ بینک بھی لگایا ہے، آپ نے اسپیشل اسسٹنٹ بھی لگایا ہے، آپ نے مشیر بھی لگایا ہے، آپ کی کابینہ میں بیٹھے ہیں۔ جس شخص نے دوہری شریعت لی ہے اس نے اس ملک کی حکومت کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، اور جنہوں نے نہیں لی، جن کے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی ہے یعنی مستقل رہائش، کسی بھی ملک کی شہریت لینے کے لیے ڈائریکٹ شہریت نہیں ملا کرتی۔ سب سے پہلے آپ وہاں کی مستقل شہریت کے قواعد و ضوابط کے مطابق جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ پوری کرتے ہیں، تب جا کے آپ کو اس ملک کا مستقل شہری کہلانے کا حق حاصل ہوتا ہے، اور آپ کو مستقل شہریت جس کو پرماننٹ ریزیڈنسی کہتے ہیں وہ دی جاتی ہے۔ اب جو کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس شہریت نہیں ہے، ہم وہاں کے مستقل شہری ہیں، پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں۔ تو بھائی میرے آئی ڈی کارڈ کے اوپر تو میرا مستقل پتہ لاہور کا ہے، میرا مستقل پتہ پاکستان کا ہے۔ اگر آپ کا مستقل پتہ لاس اینجلس کا ہے یا ٹورانٹو کا ہے تو مستقل پتہ تو پھر مستقل پتہ ہوتا ہے، آپ کی جگہ جو ہے رہائش کی وہ باہر ہے، اور آپ جب چاہیں شہریت لے سکتے ہیں۔ آپ شہریت نہ بھی لیں، آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی کارڈ پہ ویزے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مستقل رہائشی ہیں۔ تو کیا یہ مفادات کا تصادم نہیں ہے؟ کیا اس کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں کہا جا سکتا؟ عمران خان صاحب کے بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں جس کے اندر انہوں نے دوہری شہریت رکھنے والے شہباز شریف کے پروجیکٹ کو عثمان بزدار کا ویژن قرار دیا گیا۔ اچھا برا ہے جو موجود ہے، عثمان بزدار کی تو کارکردگی ہی نہیں۔ عطا تارڑ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں۔ ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں ملک کے تمام بڑے ایئرپورٹس پر مسافروں کی سہولت کے لیے نصب کیے گئے جدید سسٹم غیر فعال ہو گئے ہیں۔ جدید سیلف چیکنگ سسٹم 8 ماہ گزرنے کے باوجود فعال نہ ہو سکا۔ کراچی، اسلام آباد سمیت 5 بڑے ایئرپورٹس پر جدید سیلف چیک ان سسٹم نصب کیے گئے تھے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے، ہمارے نمائندے عثمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان بتائے گا نصب تو کیے جا چکے مگر فعال کیوں نہیں ہو سکے؟ جی بالکل، یہ ملک کے جو بڑے ایئرپورٹس ہیں، 5 بڑے ایئرپورٹ جس میں لاہور، کراچی، اسلام آباد سمیت دیگر جو ایئرپورٹ ہے وہاں پر جدید سیلف چیک ان سسٹم نصب کیے گئے ہیں، لیکن تاحال فعال نہیں ہو سکی، اور اس پر ایئرپورٹ مینیجر کا کہنا ہے کہ تمام ایئر لائنز کو متعدد بار خطوط لکھے کہ وہ اپنے سافٹ ویئر کو اپ گریڈ کریں، اور جدید مشینوں کے نصب ہونے سے مسافر اپنا بورڈنگ پاس خود کار طریقہ کار سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور سول ایویشن اتھارٹی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جدید چیک ان سسٹم سے ہینڈ کیری بیجز والے مسافروں کو یہ سہولت میسر ہے، اور ایئرپورٹ پر چیک ان اور بورڈنگ سسٹم کو بھی آپریٹ کرنے والے کانٹریکٹرز کو بھی وارننگ دی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر سسٹم کو فعال کریں۔ اور سول ایویشن اتھارٹی نے جدید چیک ان سسٹم میں 3 اسلام آباد ایئرپورٹ پر نصب کیے گئے ہیں، 2 پشاور، کوئٹہ میں بھی 2 ہی سسٹم اپڈیٹ کیے گئے ہیں، ملتان اور مگر ابھی تک یہ فعال نہیں ہو سکے۔ بہت شکریہ عثمان، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے یوم الحاق پاکستان کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ آج کا دن ایک تاریخی دن ہے۔ کشمیری کتنی دہائیوں سے اپنا حق خود ارادیت مانگ رہے ہیں۔ کشمیر تقسیم بر صغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ ساری پاکستانی قوم سے اپیل ہے کہ ہر پاکستانی کشمیریوں کی آواز بننے کا عہد کرے۔ اٹھو، مایوسی کے اندھیرے مٹا دو، دشمنوں کے ارادے خاک بنا دو، چٹانوں سا عزم پایا ہے پرچم نے تمہارے، چلو نئے عزم سے پھر کارواں بنا دو۔ آج کا دن ایک تاریخی دن ہے۔ کشمیری کتنی دہائیوں سے اپنا حق خود ارادیت مانگ رہے ہیں۔ یہ پارٹیشن کا انفینشڈ ایجنڈا ہے۔ میں اپیل کرتی ہوں ساری پاکستانی قوم سے کہ آپ آج عہد کریں کہ ہر کشمیری کی آواز بنیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کے لہو، ان کی قربانیوں کے لیے آپ جد و جہد کریں گے کہ وہ رنگ لائیں، ان کے حق خود ارادیت کے لیے سٹرگل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ایک دن ضرور آئے گا
کہ کشمیریوں کی قربانیاں رنگ لائیں گی۔ یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق ہر انسان کو حق ہے آزادی کا، کشمیریوں کو کیوں نہیں ملتا؟ مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے یوم الحاق پاکستان پر کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کشمیر کی آزادی اور بھارت کی شکست نوشتہ دیوار ہے، کشمیریوں اور پاکستان کی منزل ایک ہے، اسی لیے قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہر قرار دے دیا۔ کشمیری اپنے لہو کے نذرانے دے کر قرارداد الحاق پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تلہ گنگ کے علاقے موگلا کے بہادر سپوت نائب صوبیدار عبدالوحید 2007 میں کوہٹ کے مقام پر دہشت گردوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ آج ان کی 13ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ہمارے نمائندے ارشد کوٹگلہ شہید کی فیملی کے ساتھ موجود ہیں، مزید انہی سے جانیں گے۔ ارشد بتائے گا۔ 24 نیوز کا پاک فوج کے شہید جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج میں موجود ہوں تلہ گنگ کے بہادر سپوت نیب صوبیدار شہید عبدالوحید کی فیملی کے ساتھ۔ وہ 13 سال قبل دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے کوہاٹ کے مقام پر شہید ہوئے تھے۔ آج ان کی 13ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں شہید نیب صوبیدار عبدالوحید کی اہلیہ، ان سے پوچھتے ہیں وہ اپنے شہید خامد کے بارے میں کیا جذبات رکھتی ہیں۔ میرے خامد شہید ہوئے ہیں، اس سے مجھے بہت فخر ہے کہ میرے خامد شہید ہیں۔ وہ جب بھی گھر آتے تھے تو یہی خواہش رکھتے تھے کہ میری دعا ہے کہ میں شہید ہو کے گھر میں آؤں، تو اس کی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ جن کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ میرے خامد کی ہمیشہ یہی خواہش ہوتی تھی کہ میں اپنی وطن کی مٹی کے لیے شہید ہوں، جو ان کی خواہش تھی وہ پوری ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کی بیوہ ہوں۔ جی اور ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں صوبائی وزیر ملک اسد کھوکھر نے استعفیٰ دے نہیں بلکہ ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے۔ کرپشن کے الزامات اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر ان سے استعفیٰ لیا گیا۔ ملک اسد کھوکھر نے اسلام آباد میں بنی گالہ وزیر اعظم سے ملنے کی کوشش بھی کی۔ ملک اسد کھوکھر کے استعفے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے، تو آپ کو بتا رہے ہیں صوبائی وزیر ملک اسد کھوکھر نے استعفیٰ دیا نہیں بلکہ ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے قذافی بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قذافی بتائے گا کیا ہے اندرونی کہانی؟ استعفیٰ انہوں نے دیا نہیں بلکہ گزشتہ رات ہی ان سے لے لیا گیا تھا، اور جیسے ہی وزیر اعظم گئے سب سے پہلے کمشنر کو ہٹایا گیا، اس کے بعد پھر اسد کھوکھر کو یہ پیغام دیا گیا کہ وہ استعفیٰ دے دیں، اور انہوں نے ہاتھ سے استعفیٰ لکھ کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا دیا۔ بنیادی طور پر ان پر مبینہ طور پر یہ الزامات لگائے گئے ہیں کہ وہ دیگر بیوروکریٹس کے ساتھ مل کر اختیارات کے ناجائز استعمال اور کرپشن کے جو چارج شیٹ ہے ان پر لگائی گئی ہے، اور رنگ روڈ فیز 3 کا جو منصوبہ ہے جس کا افتتاح وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے گزشتہ دورہ لاہور میں کیا تھا، اس کی راہ میں یہ رکاوٹ تھے، اور اسد کھوکھر کو چونکہ ان تمام چیزوں کا پہلے سے اندازہ ہو گیا ہوا تھا، اور انہوں نے بنی گالہ وزیر اعظم کے لاہور آمد سے پہلے بھی رابطے کی کوشش کی اور وہاں پر وہ رہے، لیکن انہیں وہاں پر ملاقات نہیں ہو سکی اور وہ واپس آ گئے۔ پھر جب کل وزیر اعظم چلے گئے تو سب سے پہلے بلال لودھی جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں اسد کھوکھر نے ہی لگوایا تھا، انہیں ہٹایا گیا، اس کے بعد پھر اسد کھوکھر سے استعفیٰ لیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ قذافی بٹ، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھیں گے، کچھ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ کراچی اور اسلام آباد کے شہریوں کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی فیس میں اضافہ اس حکومت کا ایک اور بدترین اقدام ہے۔ جن کے گھر میں ٹی وی ہی نہیں ان کا کیا قصور ہے؟ حکومت اگر مہنگائی کو کم نہیں کر سکتی تو کم از کم اس میں مزید اضافہ کر کے شہریوں پر ظلم نہ ڈھایا جائے۔ عمران خان کی حکومت ہم کو ایسا زندہ مارنے کے چکر میں لگی۔ آٹا مہنگا، چینی مہنگی، گھی مہنگا، جو نوکر پیشہ بندہ ہے وہ نوکر پیشہ بندہ وہ بھی مانگنے کے پر رہ گیا۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں جب سے حکومت آئی ہے عوام کے مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے۔ 35 روپے فیس تھی اس کا ٹیلی ویژن کی، تو اب انہوں نے 100 روپے کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ دوائیوں کے بھی 10% انہوں نے مہنگائی کر دی ہے۔ آٹا، چینی، دالیں وغیرہ سب چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے حکومت یہ چلنے کے قابل نہیں آگے۔ اس گورنمنٹ نے سب چیزوں کو جو ہے نا بس ختم کر کے رکھ دیا، مطلب اب آگے انسان کو یہ بھی نہیں پتہ چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے، کیونکہ اتنی مہنگائی مطلب گورنمنٹ ہم سے ہی ہر چیز وصول کر رہی ہے، چاہے وہ بجلی ہو، چاہے وہ راشن ہو، چاہے وہ کھانا ہو، ہر چیزوں کے اندر یہی مسئلہ ہے۔ اس کا بس چلے نا تو جو چیز انسان کھا رہا ہے اس کی ہر چیز کے اوپر یہ ٹیکس لگا دے، صحیح نا؟
इससे बेहतर तो वही लोग थे जो पहले थे हुकूमत में, इसे तो बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क आके। जब से ये हुकूमत आई है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसका नारा था कि हम गुर्बत को ख़त्म करेंगे, लेकिन ये उल्टा चल रहे हैं। जो चीज़ देखो महंगी हो रही है, जिसको देखो महंगा हो रहा है। अब इसकी जो टीवी की फीस बढ़ा के तो जो एक गरीब आदमी थोड़ी बहुत की वो खबरें देख लेता, अब उससे भी महरूम कर दें उसको। दवाइयाँ इतनी महंगी, हर चीज़ इतनी महंगी कि हमारी पहुंच से बाहर है। यही खान साहब हमारे तकारीर करते थे पिछले दौर में कि नवाज शरीफ को कहा करते थे कि जी 100 रुपये का बिल है, अभी यही वाला बिल जो है वो 35 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है। मेरा ख्याल है ज़्यादती है कि अगर आप पहले एक चीज़ को गलत कहते रहे हैं, बाद में वही चीज़ कर रहे हैं, तो ये एक चीज़ गलत हो जाती है। उस चीज़ को जस्टिफाई करना भी मुनासिब नहीं कर सकते, आप किस तरह करेंगे। गुजरांवाला में नाज नखरों से पले हैवी वेट बैलों की जोड़ी टाइगर और अब्लिक के हरसू चर्चे हैं। पहलवानी ग़िज़ाएं खाने वाले पहलवान बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। इसी पर देखिए जाहिद इकबाल राना की रिपोर्ट। हो गई। गुजरांवाला के 2 बैल टाइगर और अब्लिक ने भी खूब धूम मचा रखी है। नाज नखरों से पाले गए सफेद और ब्राउन रंग के टाइगर का कद 5 फीट और लंबाई 7 फीट जबकि वजन 40 मन है। अब्लिक का कद भी 5 फीट 7 इंच और लंबाई 8 फीट जबकि वजन 40 मन है। इन दोनों का माशाल्लाह वजन है 40 मन वजन है एक बच्चे का, और हमें कीमत इनकी 30 लाख रुपया कीमत मांग रहे हैं। खूबसूरत दराज कद और तगड़े बैलों के हर सू चर्चे हैं। लोग दूर दराज के इलाकों से इन्हें देखने आते हैं। बच्चे और नौजवान शौक के साथ टाइगर और अब्लिक के साथ सेल्फियां भी बनवा रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत पैरे हैं। जब भी हम सुबह शाम यहाँ पे ट्रेनिंग करने आते हैं, यहाँ पे खड़े होते हैं, इनके जो मालिक है इन्होंने बहुत जैसी खुराकें खिलाई हैं अच्छी सारी, जैसे हम खाते हैं। टाइगर और अब्लिक की खुराक भी पहलवानी खुराक है जिसमें दही, दूध, मक्खन और सरदाई शामिल है। टाइगर और अब्लिक पहलवानी ग़िज़ाएं खाने के अलावा अखाड़े में अटकेलियां भी करते हैं। बैलों के मालिक का कहना है कि इन तगड़ी बैलों की जोड़ी को पालने पर भारी अखराजात आए, इसलिए इनकी कीमत 30 लाख रुपए रखी है। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।